आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉग है और उसका मेन पेज ब्लॉग है और बहुत सी वीडियोस ब्लॉग हैं। उन सब वीडियोस को देखने के लिए आप VPN यूज़ कर सकते हैं और अपना कंट्री चेंज करें और फिर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले क्या हुआ था कि मुमताज़ कादरी ने सलमान तासीर, जो कि गवर्नर पंजाब थे उस वक्त के, उनको कत्ल कर दिया था। और वो कत्ल इस बात पे किया था कि सलमान तासीर ने आसिया बीबी की हमायत की बात की थी। आसिया बीबी कौन थी? एक ऐसी औरत जिसके ऊपर गुस्ताखी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था और उस इल्ज़ाम की वजह से वो तकरीबन 10 साल के करीब जेल में रही। और फिर पाकिस्तान की अदालत ने यह देखा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसके ऊपर, आसिया बीबी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और आसिया बीबी को रिहाई मिली और वो पाकिस्तान से चली गई। मगर सलमान तासीर ने जब आसिया बीबी की हमायत की बात की थी तो तहरीक लबैक वालों ने बहुत ख़िलाफ़ बातें की थी। तहरीक लबैक उस टाइम को ख़ास मशहूर पार्टी नहीं होती थी। तो सलमान तासीर ने इस्लामाबाद की गोल मार्केट में, मुमताज़ कादरी ने इस्लामाबाद की गोल मार्केट में, सुबह का वक्त था जब सलमान तासीर को गोलियां मार दी और सलमान तासीर की उसकी वजह से डेथ हो गई। अब ये हो चुका है कि कादरी ख़ुद तो मर गया, उसके बाद खादिम हुसैन रिजवी भी मर गया, मगर ये जो बरेलवी जमात है सारी की सारी, इन्होंने एक नई गद्दी बना ली है और मुमताज़ कादरी की ही औलाद और उसके रिश्तेदार ये वो एक मज़ार के वारिस हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये बच्चा जिसकी आप शक्ल देख रहे हैं, जिसकी उम्र शायद 13-14 साल भी ना हो, ठीक है, ये वहाँ पे पीर बना बैठा है और आप देख सकते हैं ये मुमताज़ कादरी का बेटा है। और जो नफ़रत अंगेज़ बातें ये कर रहा है, ख़तरनाक वो हैं बहुत। पाकिस्तान पहले ही माइनॉरिटीज़ के लिए एक जहन्नम बन चुका है। कोई माइनॉरिटी पाकिस्तान में अब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और आप ये देख रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि जहालत ख़त्म हो जाएगी, मगर जहालत की एक नई पौध तैयार है। इस बच्चे ने जितना नफ़रत अंगेज़ जहर उगला है, उतना नफ़रत अंगेज़ जहर हमने कम ही लोगों के मुंह से सुना है। तहरीक लबैक वालों को इंसानी जान की, किसी दूसरे शख्स के ज़रा से इंसानी हकूक़ की, जो मिनिमम इंसानी हकूक़ पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब किए गए हैं अक़लियतों के लिए, उनकी ज़रा भी कोई फ़िक्र नहीं है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की अक़लियतों के खून के प्यासे कुत्तों की तरह घूमते हुए दिखाई देते हैं और किसी वक्त पे हमें कोई उम्मीद इनसे दिखाई नहीं देती। और हमें नज़र आ रहा है कि सिचुएशन तहरीक लबैक जितनी ताकतवर होती जाएगी, सिचुएशन और पाकिस्तान की हर माइनॉरिटी के लिए ख़राब होती जाएगी। तो चलें ज़रा सुनते हैं ये बच्चा क्या कह रहा है और ज़रा एनालाइज करेंगे कि इसकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह की गई। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान में ये कादियानी लॉबी इतनी मजबूत कैसे है और क्यों है, और असीरान नामूस रिसालत अब भी उसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? बज़ाहिर चीज़ें लोगों को बड़ी काम, कूल और बड़ी साफ़ सुथरी सी नज़र आती हैं, लेकिन इतनी काम और कूल नहीं है। हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो बात अब बड़ी सिंपल है कि कादियानी लॉबी इतनी मजबूत क्यों? कौन सी कादियानी लॉबी पाकिस्तान में मजबूत है जो अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, जो अगर ईद उल अज़हा पे जानवर ज़बह कर लें, कुर्बानी कर लें, तो वो जानवर उठा के ले जाते हैं और उनको भी जाके जेल में डाल देते हैं। बड़ी मजबूत लॉबी है जी, ठीक है, इसे मजबूत लॉबी कहते हैं। रोज़ उनके लोग मर रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। आपने कई लोग उनके, वो किसी को सलाम कर दें तो आप उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। तो आपने कौन सी आसानी, कौन सी लॉबी मजबूत है जी? लॉबी तो कोई मजबूत नहीं है, मगर मसला ये है कि मौलवी ये चाहता है कि इस मुल्क के लोग हमेशा किसी ऐसे खौफ में मुब्तला रहें जो इसकी ताकत में इजाफा करता रहे। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि कादियानी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप और मैं इसको बाय नहीं करेंगे। इस बात को हम जानते हैं कि ये बात 100% झूठ है, मगर एक आम शख्स पाकिस्तानी जो कि मुसलमान है, बरेलवियों की मस्जिद में जाता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो हकीकतन ये समझता है कि कादियानी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसको जब एक गली के कोने में रहते हुआ अहमदी की का घर नज़र आता है तो उसको लगता है कि ये तो वो लॉबी के लोग हैं भाई। तो जी ये तो
کوئی الومناتی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کون شیطان ہے ادھر بیٹھے، تو یہ تو کوئی سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. پہلے ہی مسلمانوں کے دماغ میں یہ پروپیگنڈا اتنا کوٹ کوٹ کے بھر دیا جاتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، احمدی آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہودی آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کرسچن آپ کے کر رہے ہیں، ہندو آپ کے کر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ احمدی لابی کہنے کا ورڈ جب یوز کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک لوڈڈ ورڈ ہے، جو کہ یہ آپ دکھاتے ہیں کہ جس کو آپ اوپریس کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑی طاقتور چیز ہے، تاکہ لوگوں کو اس پہ ترس نہ آئے، لوگوں کو گلٹ نہ محسوس ہو جب اس شخص کے اوپر وہ ظلم کریں یا ظلم ہوتا دیکھیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے قادیانی لابی، کہ کل کو اگر کوئی قادیانی کو کہیں 4 لبیکیے مل کے قتل کرنے لگیں تو کسی کو ترس نہ آئے، کیونکہ یہ تو قادیانی لابی ہے بھائی، یہ جو احمدی ہے یہ تو قادیانی لابی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہٹلر والی نفسیات ہے اصل میں، کہ اپنے دشمنوں کو بہت طاقتور دکھاؤ، ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دو، سب کو آپس میں جوڑ دو. اگر لابی کا ورڈ یہودیوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا تو قادیانیوں احمدیوں کے ساتھ بھی کر دو. اگر امریکی سامراج کہا گیا تو احمدی سامراج کہہ دو. اس طرح کی باتیں کر کے ان لوگوں کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، ان کو ایک ایسا آبجیکٹ بنایا جاتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اس وقت کے لیے کہ جب کسی کو مار پڑ رہی ہو، وہ رو رہا ہو، اس کے آنسو نکل رہے ہوں، اس کے سر سے خون بہہ رہا ہو اور وہ منتیں اور ترلے کر رہا ہو، تو تب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ گوشت پوست کا انسان ہے، جس کو درد بھی ہو رہی ہے، جسے تکلیف بھی ہو رہی ہے، جس کا خون بہہ رہا ہے، جس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، جس کا کمانے والا اکیلا یہ خود ہی ہے گھر میں، اس کے بچے یتیم ہیں، اس کی بیوی کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، یہ بالکل اس کے بچوں کا بہت برا حال ہوگا، اور وہ شاید ہمیں بدوائیں بھی دیں گے. ان کا درد اور تکلیف جو ان کو ہوگا اگر ہمارے بچوں کو ہو تو ہمیں کیا فیل ہونا چاہیے. ان سب ورڈز کو نگیٹ کرنے کے لیے، ان سب باتوں کو بالکل ایک سائڈ پہ لگانے کے لیے یہ لابی والا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو یوز کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی سینسٹر، انتہائی گھنونی قسم کی سازش ہے جو کہ یہ کی جاتی ہے عام لوگوں کے خلاف، تاکہ ان کے ساتھ لوگ ہمدردی نہ رکھ پائیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سب سے پہلا سیرے ناموس رسالت دیکھا جائے تو نعیم جٹھا صاحب، یہ آپ بھی بیٹھے ہیں جناب، بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ کسی کے کہنے پہ یہ کام نہیں ہوتا. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر آپ مجھے بھی یہاں بولیں گے نا وہ سامنے قائدیانی ہے، آپ جا کے اس کے اوپر یہ کوئی فتویٰ یا مطالبہ کریں. میں نہیں کہتا کہ اب تمہیں بزدل ہوں میں ڈر جو نہ کروں، جب خدا کا انسان یعنی اس بچے کی یہاں تو برین واشنگ ایسی کی گئی ہے، یہاں سن کے ان مولویوں کو یہی بات سوچنے لگا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں جا کے کوئی فتویٰ کروں، میں کوئی مطالبہ کروں. ٹھیک ہے، یعنی سوچ یہ ہے کہ میں اس سے فتویٰ اور مطالبہ کروں جا کے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہے تو میں اس سے جا کے فتویٰ اور مطالبہ کروں. یعنی اور ورنہ میں ڈر گیا ہوں. یعنی یہ نہیں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ احمدیوں کے خلاف ایجیٹیٹڈ نہیں ہوتے، جا کے کوئی ان کو فتویٰ نہیں بتاتے، ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اسلام قبول کرو یا زمین چھوڑ دو اپنی، یا یہاں سے دفع ہو جاؤ، یا یہ فلاں کرو ڈھمکاں کرو، وہ بزدل ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دوسرا اینگل نہیں دینا چاہتے کہ شاید وہ شخص شریف ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک احمدی کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک احمدی بھی جو ہے اس کی بھی جان کی کوئی ویلیو ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کے رائٹس ہیں، اور ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ امن سے ایک پاکستان کے پر امن شہری کی طرح بغیر کوئی گڑبڑ پیدا کیے امن امان سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنی 2 وقت کی روزی کما رہا ہے، اپنے بچوں کو ایک چھت اس نے دی ہوئی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے کہ اس شخص سے اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ اور میرا عقیدہ میرے ساتھ ایسی بات سوچ رہا ہے، تو وہ شخص بزدل ہے. تو یہ بھی اب ایک کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا ٹریگر ان کی طرح لوز ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی ہر بندے کا ٹریگر ان کی طرح لوز ہو جائے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹریگر ہو جائیں. یعنی احمدی آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ ٹریگرڈ انسان ہیں، آپ بالکل
سامنے آپ کو دکھائی دے رہا کہ نہیں نہیں یہ تو میرے وجود کے لیے خطرہ ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ ڈھمکاں, یہ تو کچھ شیطان پھر رہا ہے, انسان نہیں پھر رہا. وہ اپنی اگر امن امان سے رہ رہا ہے, مجھے نہیں کچھ کہہ رہا, کوئی میری پراپرٹی پہ اس نے قبضہ نہیں کیا, کسی محلے میں کوئی بد امنی نہیں پیدا کر رہا, مگر پھر بھی یہ ایسے سمجھتے ہیں. اور اس عمر کے بچے, ممتاز قادری کا بیٹا ہے, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, مگر پھر بھی ان کی نفسیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ یہ نفرت کیسے پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہے یہ, کہ یہ لوگ ڈے ٹو ڈے لیونگ جو کہ پاکستان کی مائنورٹیز کی ہے اس کو جہنم بنا چکے ہیں آلریڈی, اور یہ اس کو اب اور بگاڑنا چاہتے ہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایز اے اقلیت جب آپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کتنی مشکل سے زندہ ہوتے ہیں. آپ کو دن رات یہ بار بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کو مذہبی ایجیٹیشن نہ شروع ہو جائے. لوگ آپ کو دباتے ہیں, لوگ آپ کے حقوق کی پامالی کرتے ہر وقت دکھائی دیتے ہیں, اور مذہب اس کی بہت بڑی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے. انسان کو بظاہر خواب پہ آ کے یہ کام ہوتا ہے نا, پھر انسان کو یہ جسمانی قوتیں کچھ نہیں لگتی. اکثر ہمارے امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب آپ فرماتے تھے کہ مرشد کنڈ نہیں لگن دینے, مرشد کنڈ نہیں لگن دینے. مطلب کہ آپ اگر اپنے منصوبے سے کر رہے ہیں نا, پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میری پاپولیٹی ہوگی اس کام سے, میرے واہ واہ ہوگی, میرا چرچا ہوگا, میری وہ سیلیبریٹی والی زندگی ہو جائے گی اس کام کے بعد. اس میں میرا رب کی حکمت نہیں ہوتی. تو اب یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ باتیں وہی یہ کر رہا ہے, یعنی اس کے باپ کا جو پیالہ ہے نا وہی یہ پینا چاہتا ہے. اور ظاہری بات ہے اس کی شہرت تو وہی ہے نا, جو اس کا باپ ہے اس کی شہرت ہے نا یہ. ٹھیک ہے, اس کے باپ نے جو کام کیا تھا اس کی وجہ سے اس بچے کو پاپولیرٹی ملی ہے. یہ آج بیٹھا ہمارے سامنے جو باتیں کر رہا ہے, جو کہ اس کو شاید انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے, اور جس طرح کی جاہلانہ باتیں یہ کر رہا ہے کہ مرشد کانڈ نہیں لگن دیں گے, کہ آپ نے بالکل نیچے بیٹھنا ہی نہیں ہے, آپ نے ہر وقت کھڑے ہی رہنا ہے, تیار رہنا ہے جنگ کے لیے, یعنی ایک لمحے کو بھی نہیں بیٹھنا. یہ بات اصل میں وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہی خطرناک قسم کی سوچ ہے. اس سوچ کا جو خیمہ ہے وہ کیا ہے؟ خیمہ وہی ہے کہ خوف و ہراس کے ذریعے اپنی مذہبی حکومت قائم کی جائے. ٹھیک ہے, اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے, جیسے یہ لوگ اٹھا رہے ہیں ایک مزار کے ذریعے. ممتاز قادری کا مزار آج موجود ہے, ادھر باقاعدہ وہ ایک حاضریاں لگتی ہیں, اور پورے پاکستان سے جا کے ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو کہ گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا میں یقین رکھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر احمدی پاکستان کا واجب القتل ہے اور اسے قتل ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ساری باتیں, یہ آخر میں اس کی بات بہت امپورٹنٹ ہے جو سننے والی ہے. جو میرے رب کا حکم ہو اور وہ بندہ, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو قتل, جو یہ ایکسٹرا جوڈیشل اور انتہائی شفاقانہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں تحریک لبیک والے, یہ اسے خدا کے حکم سے یا اللہ کے حکم سے یا مرشد کے حکم سے تعبیر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے. غازی صاحب کا یہی واقعہ ہے. غازی صاحب رات سوئے ہوئے تھے, صبح اٹھے ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے دادو, تو یہ غازی صاحب جس کو کہہ رہا ہے یہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ رات کو سوئے ہوئے تھے, صبح اٹھے ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے حکم فرمایا کہ آج میں تھوڑا لیٹ آؤں. تو جی دادو یہ کہہ رہا ہے نا, یعنی میرے دادے کو, یعنی اپنے اس کے دادے کو اس کے باپ نے, یعنی ممتاز قادری نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آج تھوڑا لیٹ آؤں گا. دادو فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, 2-3 گھنٹے بعد وہ خبر آ گئی. تو جی 2-3 گھنٹے بعد کیا ہوا, وہ خبر آ گئی کہ سلمان تاثیر کو اس کے باپ نے, کرمنل نے قتل کر دیا. تو بات اب مین یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ اگر اس عمر کے اس بچے میں موجود ہے تو چلیں, یہ تو ممتاز قادری کا بیٹا ہے نا, یہ تو اس درمیان میں اس جگہ کے بیٹھا ہے. مگر بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں بہت سے بچے جو ہیں وہ اس کے لیول پہ ہیں اور اس سے آگے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کسی کو نہیں مارنے والا. اس کے باپ نے جو مار دیا تھا, اس کی اگلی 4 نسلیں, ان کا پورا ارادہ کہ اب اس پہ بیٹھ کے ہم کھائیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے انہوں نے کھانا ہے, اور یہ ایک پیر فقیر ہوگا کل کے بعد خادم حسین رضوی کے پیچھے پیچھے اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ سعد حسن رضوی کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائی دے گا, اور یہ بھی ایسی باتیں کرتا ہوا آپ کو دن رات دکھائی دے گا. یہ کیا کرے گا پاکستان میں, اس کی کیا شہرت رہے گی, کتنی طاقت ہوگی اس کے پاس,
یہ پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کے اوپر بیس کرتا ہے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اس طرح سے موجود رہیں اور پاکستان کے معاشرے میں ایک خوف و ہراس کی سچویشن طاری کر کے رکھیں؟ کیونکہ یہی سچویشن ہے. پہلے یہ سچویشن پاکستان کی مائنورٹیز، کرسچنز، ہندوز، احمدیز، شیعہ، ان کے اوپر یہ کیفیت طاری تھی، ہر وقت خوف و ہراس کی. مگر اب مسئلہ وہاں پہنچ گیا کہ اب تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے نا. کون کسے کافر کہہ کے کہاں مار دے کوئی پتہ نہیں ہے. کون کسے گستاخ کا نعرہ لگا کے اس کا سر تن سے جدا کر دے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. ان لوگوں نے خون کی جو ندی بہا دی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، اور اس میں کس کس کو گوتے لینے پڑیں گے یہ ہم نہیں جانتے. گستاخ رسول کے خون کی جو ندی انہوں نے بہائی ہے نا اس میں ہر کسی کو گوتے دیں گے. اپنے بریلویوں کو مار رہے ہیں، کسی کا نہیں سنتے، کسی کے اوپر کوئی الزام، بس کوئی کہہ دے کہ اس نے قرآن جلا دیا، بس بات شروع، وہاں سے یہ بندہ جلانے پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ، اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی یوتھ میں جو تحریک لبیک یا اور اسلامی جماعتوں کی فالوور یوتھ ہے اس میں یہ نفرت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جہاں پہ بزنس اور اکنامک اپرچونٹیز اور خوشحالی اس جگہ ہی ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں میں رواداری ہوتی ہے، ماڈریشن ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مختلف مذہبوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جب ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں تو تبھی وہ اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتے ہیں. پاکستان ایک لولا لنگڑا ملک ہے اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ. ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ یہ اپنے لیے آئل امپورٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. اور آنے والے وقت میں اور پاکستان کی امپورٹ ہیوی اکانومی ہے اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس بہت بڑی ریزن ہے کوئی انٹرنیشنل کمپنی، کوئی آرگنائزیشن پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کنٹریز پاکستان سے ٹائز نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ان کے لیے نہیں ہے. مذہبی شدت پسندی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی بھی فارن کمپنی پاکستان میں آنے سے ڈرے گی. ہماری آنکھوں کے سامنے ٹیلی نور کے ساتھ اور بہت سی ایسی کمپنیاں جو کہ پاکستان میں موجود تھیں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیسے کیسے کمپنیوں کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے، کیا ہوتا رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور مذہب اس کی وجہ رہا ہے ہمیشہ سے. اور اس طرح کے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں بھیڑیوں کی حکومت ہوگی، ٹھیک ہے، اور بھیڑیے کی جب حکومت ہوتی ہے تو پھر وہ ہر جانور ہی بیچارہ ڈر ڈر کے رہتا ہے. تو یہ وہ بھیڑیے ہیں تحریک لبیک والے جن کی طاقت دن بدن بڑھ رہی ہے. اور اگر ان کا راستہ پاکستان کے جو پاورفل ایلیٹ ہے انہوں نے روکنے کی کوشش نہ کی اور وہ سمجھتے رہے ان کو ایک ایسٹ کے طور پہ، تو یقیناً بہت جلد آپ اور میں دیکھیں گے کہ یہ اپنا پاور میں سے اور زیادہ شیئر مانگیں گے. بریلوی پاکستان میں 80% ہیں، مگر پولیٹیکل پاور ان کے پاس ہے تو صحیح تھی ضرور، مگر بریلویوں کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس پاور نہیں تھی. ہمیشہ دیوبندی اہل حدیث پارٹیاں ہمیں آگے دکھائی دیتی تھی جو کہ سیاست میں کام کرتی تھی، مگر بریلوی ہمیشہ سیاست سے باہر تھے. اب وہ سیاست میں آ گئے ہیں فل فلیج. اب ان کی پارٹی ہے جو کہ بہت سارے ووٹس لیتی ہے، اور اس بات کا مکمل امکان ہے کہ آنے والے وقت میں وہ مزید لیں گے، اور مزید ووٹس لینے کے بعد ان کے لوگ آپ کو اسمبلی میں بھی نظر آئیں گے، اور اسمبلی میں بھی پھر لوگوں کے اوپر گستاخ رسول کے فتوے لگتے ہوئے دکھائی دیں گے. پھر کیا بنے گا پاکستان کا یہ آپ اور میں صرف سوچ سکتے ہیں. جب اس چیز کو یہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ سچویشن بدلنی شروع ہوگی تو پاکستان کے حالات بہت برے ہوں گے. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایٹ لیسٹ عوام اپنی سوشل میڈیا پہ تو ایٹ لیسٹ آواز اٹھاتی رہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ پکے مسلمان ہیں، آپ رسول اللہ کی گستاخی، قرآن کی توہین کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ یاد رکھیے گا تحریک لبیک والوں نے یہ شارکس کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، یہ پھر بھی آپ کو شکار کر لیں گے. آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کا بزنس، کچھ بھی محفوظ اب پاکستان میں نہیں ہے. بات بہت خطرناک ہے مگر بات کی حقیقت یہی ہے. تو دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آن نوٹیفیکیشن آن کر لیں. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے.
اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.